रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 210, 211 और 212 देखेंगे। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। हल नहीं, यंजुरूना वो इंतज़ार करते, इल्ला मगर, अन ये कि यअतियहुम आए उनके पास अल्लाह ताला फ़ी ज़ुलाल साइबानों में, अंधेरों में, साए में। ज़ुलाल का मतलब साया, हम पहले पारे में पढ़ चुके हैं सूरत बकरा के आगाज़ में। वल मलाइकाती मिनल गमाम में, बादलों के, वल मलाइकाती और फरिश्ते, वक़ुज़िया और पूरा कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कज़ा आ जाए, कहते हैं ना जब किसी की मौत वाक़या हो जाती है हम कहते हैं उसकी कज़ा आ गई थी, यानी उसका वक्त पूरा हो गया था। वक़ुज़िया और पूरा कर दिया जाए, अल अम्र काम, वलिल्लाहि और अल्लाह ताला ही की तरफ, तुरजाउ लुटाए जाते हैं, उमूर सारे मामलात। सल आप पूछो बनी इसराइल से, कम कितनी आतैनाहुम दी हमने इनको, मिनायातिन निशानियों में से, बैयिना खुली वाज़े, वमन और जो कोई युबद्दिल बदल दे नेमत को, अल्लाह ताला के, मिन बाद बाद माँ इसके, जो जाअतहु आ चुकी थी उसके पास, फ़ाइन तो यकीनन अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, शदीद बहुत सख्त सज़ा वाला है। ज़ुय्यिना खुशनुमा बना दी गई, लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए, काफ़िर जिन्होंने कुफ़र किया, अल हयातुद दुनिया ज़िंदगी को दुनिया की, यस्खरूना और वो मज़ाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना उन लोगों का जो आमनु ईमान लाए, अल्लज़ीना और जो लोग, अत्तक़ऊ अल्लाह ताला से डर गए, फ़ौक़हुम बुलंद होंगे उनसे, यौमुल क़ियामा दिन क़यामत के, अल्लाहु और अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देता है, मन यशा जिसको वो चाहता है, बिग़ैर हिसाब बेहिसाब। इसके सिवा किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अल्लाह ताला और फरिश्ते इनके पास बादलों के साइबानों में आए और काम पूरा कर दिया जाए और अल्लाह ताला ही की तरफ सारे मामलात लौटाए जाते हैं। आप बनी इसराइल से पूछो, हमने इन्हें कितनी ही खुली निशानियाँ दी, और जो कोई अल्लाह ताला की नेमत को बदल दे इसके बाद कि वो इसके पास आ चुकी हो, तो यकीनन अल्लाह ताला बहुत सख्त सज़ा वाला है। दुनिया की ज़िंदगी इनके लिए खुशनुमा बना दी गई जिन्होंने कुफ़र किया, और वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो ईमान लाए। हालांकि जो लोग अल्लाह ताला से डर गए वो क़यामत के दिन इनसे बुलंद होंगे, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अल्लाह की रहमत से अब हम इंशाअल्लाह ताला इसको शुरू करते हैं। आयत नंबर 210। क्या ये इस बात के मुंतज़िर हैं? यहाँ पे काफ़िरों को डराया जा रहा है कि देखिए रहमतुल आलमीन पर ईमान क्यों नहीं लाते। अगर हम इसको पिछली आयत से रिलेट करें तो पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा कतई दुश्मन है। अब यहाँ पे वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने इस्लाम में पूरे दाखिल होने को भी कहा कि यानी इबादत हो, मामलात हो, शादी ब्याह, इखलाक जैसे भी मामलात हों, किसी में भी शैतान की पैरवी नहीं करनी, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाना है। तो फिर यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई आखिर क्या वजह, जब तुम्हारे पास रोशन दलाइल भी आ गए हैं, शैतान के बारे में भी मैंने वाज़े तौर पे बता दिया कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो फिर भी तुम क्यों अल्लाह ताला की आयत पर ईमान नहीं ला रहे? तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है? किस चीज़ के तुम लोग इंतज़ार में बैठे हुए हो? क्या इनको क़यामत का इंतज़ार है जिस दिन हक़ और इंसाफ से अगलों और पिछलों के फ़ैसले होंगे और अमलों का पूरा बदला मिलेगा? जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरत फज्र में, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्का दक्का। सूरत फज्र आयत नंबर 21, 22, 23। जब ज़मीन के टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे और आपका रब इस हाल में होगा कि फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे, इस दिन जहन्नम भी खींच कर लाई जाएगी, इस दिन इंसान की आंखें खुलेगी लेकिन नसीहत का वक्त तो हाथ से निकल ही चुके होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह सूरत अल-नाम आयत नंबर 158 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तर्जुमा, क्या इन्हें फरिश्तों के या अल्लाह के बाज़ निशानात के आने का इंतज़ार है?
اگر یہ نوبت آ جائے تو نیک عملوں کا اور ایمان کا وقت ہاتھوں سے جاتا رہے گا، یعنی پھر جب یہ وقت آ گیا تو پھر نہ تم نیک عمل کر سکتے ہو اور نہ ہی اللہ پر ایمان لا سکتے ہو۔ اسی طرح شفاعت والی طویل حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ میدان محشر میں گھبرا جائیں گے تو یک کے بعد دیگرے تمام نبیوں سے شفاعت کی درخواست کریں گے، اور سب یہ کہہ کے ہم اس لائق نہیں، نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنا ڈر ہے۔ سب انبیاء کرام انکار کر دیں گے، کیونکہ ہر نبی سے ایک نہ ایک غلطی لازمی ہوئی تھی، اس لیے سب کو اپنی جان کا ہوگا کہ نہیں، نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، وہ انکار کر دیں گے۔ سب سے آخر میں امت اکٹھی ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جو لوگ ہوں گے وہ اکٹھے ہو کے رحمت للعالمین کے پاس آ کے درخواست کریں گے۔ آپ ان کو تسلی دے کے فرمائیں گے میں رب العالمین سے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ پھر آپ عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، اور جب بولنے کی اجازت مل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی سفارش فرمائیں گے کہ اللہ ان کا حساب لینے کے لیے تشریف لائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ پہلے دنیا کا آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے میدان محشر میں آ جائیں گے۔ اسی طرح یک کے بعد دیگرے آسمان پھٹ پھٹ کر ان کے فرشتے میدان محشر میں جمع ہوتے جائیں گے۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان پھٹیں گے اور ان کے فرشتے میدان حشر میں جمع ہوتے جائیں گے، اور 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عرش۔ اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ پھر عرش بری اترے گا اور اس کو اللہ کے عرش کو بڑے بڑے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، پھر وہ بڑے بڑے فرشتے حاضر ہوں گے۔ پھر خود ارحم الراحمین ابر کے سایوں میں نزول و جلال فرمائے گا، اللہ اکبر۔ اس وقت تمام فرشتوں کی زبانوں پر یہ تسبیح جاری ہوگی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس رب الملائکہ والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الاعلی، سبحان ذی السلطان والعظمت وسبحانہ سبحانہ ابدا ابدا۔ ترجمہ: دنیا اور آخرت کا شہنشاہ پاک ہے، صاحب عزت و جلال و جبروت پاک ہے، وہ ابدی حیات والا ہے جس کو فنا نہیں، وہ پاک ہے جو مخلوق کو مار دیتا ہے اور خود فنا نہیں ہوتا، فرشتوں اور روحوں کا رب ہے، پاک ہے، ہمارا بلند و برتر رب پاک ہے، اقتدار و عظمت والا رب پاک ہے، وہ پاک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم۔ پیاری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے کہ کس چیز کا انتظار ہے، کس خوفناک دن کا انتظار ہے۔ کیا ایسے دن کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کا چھتر لگائے ہوئے آئے گا، فرشتے صفے باندھے ہوئے آئیں گے، کوئی بات نہ کر پائے گا، فیصلہ ہو گیا، فرصت کا وقت ختم ہو گیا۔ سوچ لو، آخرکار سارے معاملات تو پیش اسی کے حضور ہونے ہیں، کب تک پیچھے رہو گے؟ کب تک سلامتی میں داخل نہ ہوگے؟ دیکھو، سلامتی قریب ہے، یہ دنیا کی سلامتی بھی ہے اور آخرت کی سلامتی بھی ہے۔ آؤ قدم بڑھاؤ، خوف نہ کھاؤ، ہاتھ تھام لوں گا، تمہیں چلا لوں گا۔ پیاری بہنوں، اصل میں یہاں پہ کہا تو کافروں کو جا رہا ہے، لیکن اصل میں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، کب تم عمل کرو گے، کب اللہ کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، کب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوگے۔ پیاری بہنوں، ہمارا بھی یہی وتیرہ ہے، ہم لوگ بھی اسی طریقے پہ چلتے ہیں، جہاں پہ ہماری خاندانی نسب، حسب نسب، خاندانی وقار آ جاتا ہے، بزرگوں کے طور طریقے آ جاتے ہیں، عزت ناموس کا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں پہ قرآن و حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری نظر میں دنیاوی عزت ہمارے لیے زیادہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پورے کے پورے داخل ہو جائے، کس بات کا انتظار ہے؟ قیامت والے دن کا انتظار ہے۔ پھر کہو گے ہاں اللہ تعالیٰ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان تو پیاری بہنوں لاتے ہیں ہم لوگ، لیکن پورا نہیں لاتے۔ اپنے آپ کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ یاد رکھو سارے کام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پورا حساب لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دینی ہے، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لو. اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، دیر نہ کرو. یہ کتنی سخت وعید ہے کہ کیا شیطان کی پیروی کرنے اس دن کے انتظار میں ہے جو ظالموں کے دل دہلا دے گا، ہولناک ہوگا. پیاری بہنوں، ہمیں بھی اپنے عمل کی جزا دینی ہے. یاد رکھیں اگر ہم کوئی گناہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں، پوچھ ان سے نہیں ہوگی. یاد رکھیں پوچھ ان سے نہیں ہوگی. ہمارا ہر عمل ہمارے لیے ہے، ہر عمل کی سزا و جزا ہمیں ملے گی. چاہے ہم اللہ کے سامنے کتنے کہتے رہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے غلط کام کیا، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے غلط کام کیا، میں نے اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے غلط کام کیا. پیاری بہنوں، اولاد کو اس بات کی جزا نہیں ملے گی، سزا نہیں ملے گی. سزا آپ کو اٹھانی ہے، اپنے گناہوں کی گٹھری آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھانی ہے. سوچ لیں گناہوں کی گٹھری جتنی دنیا میں ہلکی کر کے جائیں گے اتنا ہی آپ کے کندھے، آپ کا سامان ہلکا ہوگا. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. الحمدللہ یہاں پہ ہمارے 9 رکوع کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب رکوع نمبر 10 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی، وہ نشانیاں جو حق پہ دلیل ہیں، رسول اللہ کی صداقت پر گواہ ہیں. ہم نے ان کو کتنی آیات دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزے دیکھے جو آپ کی صداقت اور رسالت کے روشن دلائل تھے. مثلا ید بیضا، عصا کا اژدہا بن جانا، دریا کا رک جانا، پتھر سے بالا چشموں کا جاری ہونا، گرمی کے موسم میں ابر کا سایہ کرنا، بادلوں کا سایہ کرنا، اور میدان طے میں من و سلویٰ کا اترنا. یہ معجزے ایسے تھے جن سے قادر و مختار کل اللہ کی ہستی کا کھلا ثبوت مل رہا تھا اور اللہ کے نبی کی رسالت کا بھی. لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا اور نعمت ایمان ٹھکرا کے کفر اختیار کر لیا اور بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنتے اللہ کے عذاب کے حقدار بن گئے. پیاری بہنوں، اللہ کی نعمتوں کا بدل ڈالنا اس کی عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 28-29 میں فرمایا، ترجمہ: آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں یہ داخل ہوں گے اور جو بدترین ٹھکانہ ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل سے سوال کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں سوال سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت حاصل کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کے ذریعے ان کے پاس کس قدر دلائل بھیجے گئے. اگر ہم قرآن مجید میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے جائیں گے، ان موضوعات کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے. کچھ کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کچھ کا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، دوسرے انبیاء کرام کو بھی پڑھیں گے. اور ان انبیاء کرام کے باتوں کے ذریعے، ان کی کہانیوں کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس کس قدر دلائل آئے، لیکن وہ ان سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے ان کو تبدیل کر کے گمراہی اور ہلاکت میں پڑ گئے، جس کے نتیجے میں ان کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. تو اس کتاب کے ذریعے، چونکہ یہ کتاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، تو اس کتاب کے ذریعے ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ڈر جاؤ، باز آ جاؤ. تمہارے سامنے بھی تو کتنی نشانیاں اس قرآن نے بیان کی ہیں، کتنی نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، باز آ جاؤ، کفران نعمت نہ کرو. ان اللہ شدید العقاب. یاد رکھو کفران کو یہاں پہ نعمت کی تبدیلی کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو دینی یا دنیاوی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے واجبات کو ادا نہیں کرتا، تو وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
شدید العذاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کو بہت سخت عذاب دینے والا ہے؟ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، جو اللہ کی نشانیاں آنے کے بعد ان کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ نعمت کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی اسلام کو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کفران نعمت سے نعمت کو بدل ڈالا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت اسلام کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے سر نہ جھکایا، نہ دلائل نے ان کو مطمئن کیا، نہ ہی معجزوں نے، اور نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ تو یاد رکھو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 28-29 ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی بری قرارگاہ ہے۔